अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम में इख्तलाफात ताहल बरकरार हैं। एक ही वक्त में पीपल्स पार्टी अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम से नाराज़ भी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान यानी पीडीएम के सदर से उनके रवाबित जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी बरकरार हैं। कभी अब्दुल कयूम सुमरो जो कि आसिफ अली जरदारी के ख़ास उनके ज़ाती दोस्त भी हैं या उनके ख़ास मोतमद ख़ास पर्सनल सेक्रेटरी जिसको कहें, वो भी हैं। कभी वो मौलाना फजल रहमान के पास आ जाते हैं और कभी राजा परवेज़ अशरफ जो कि पीडीएम में नायब सदर की उनकी हैसियत थी, वो मुलाकात के लिए आ जाते हैं। राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से और तकरीबन 3.5 घंटे वो मुलाकात रही। ये 6 मई रात को और 6 मई को ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने टेलीफोन पे आसिफ अली जरदारी से बात करने से इनकार कर दिया। बात करने से इनकार क्यों किया वो भी असबाब आपको बताएंगे। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के हवाले से यानी पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से क्या सोच रहे हैं, ये भी हम आपको ज़राए के हवाले से अहम खबर बताएंगे। लेकिन पहले जो पीपल्स पार्टी का स्टेटस है पीडीएम के हवाले से वो आपको बताएं और जो आम तासुर पाया जाता है पीपल्स पार्टी के लिए वो भी बता दें। पीपल्स पार्टी पीडीएम एक यकीनी बात या एक जो फैक्ट है, जो हकीकत है, वो ये कि पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके नतीजे में पीडीएम वजूद में आई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना, फिर उसके सदर बने मौलाना फजल रहमान साहब। ये पहले 11 जमातों का इत्तेहाद था, फिर उसमें से मोहसिन दावड़ निकल गए तो ये 10 जमातों का इत्तेहाद बन गया और उसको आस्ते आस्ते फिर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी निकले तो 8 जमातों का इत्तेहाद अब भी बरकरार है। मुख्तलिफ मरहले आए, फेजेज़ में ये इत्तेहाद बिखरता गया, लेकिन इस इत्तेहाद में बुनियादी जो इख्तलाफ था यानी जब पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी समेत 10 जमातों का जो इत्तेहाद था, तो बुनियादी जो इख्तलाफ हुआ जब लॉन्ग मार्च की तारीख़ जो है वो तय हुई यानी 26 मार्च, और लेकिन उसको नथी कर दिया गया, उसको मशरूत कर दिया गया असम्बलियों के इस्तीफ़ाओं से। असम्बलियों की इस्तीफ़ाओं के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग था जबकि बाकी जमातों का मौक़िफ़ अलग था। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत तकरीबन अवामी नेशनल पार्टी ने की, लेकिन बाकी जो जमातें थीं उन्होंने उससे अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़ाएँ ना दी जाएँ, एहतजाजी लॉन्ग मार्च जो है उस पर हम इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली बनाई जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोर मुस्लिम लीग नवाज़ और जेयूआई का था। बाकी जमातें थीं पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी या कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव की, जमाअतुल हदीस या इसी तरह जमीयतुल उलमा पाकिस्तान। तो इनका ये ज़ोर था, हालांकि इनमें से 4 जमातों के पास कोई कौमी असम्बली में नुमाइंदगी भी नहीं, लेकिन इनका फिर ज़ोर था कि इस्तीफ़ाएँ दी जाएं। लेकिन सबसे बड़ी जमातें जो पार्लियामेंट में थीं अपोजिशन में, वो जो इस्तीफ़ाओं के हक़ में थी वो मुस्लिम लीग नवाज़ और जेयूआई की थी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का भी उस हवाले से क्लियर कट पोजीशन नहीं थी, क्योंकि वो उसी वक्त जो ज़मनी इंतखाबात थे उनमें हिस्सा भी ले रही थी, उनके लिए कॉन्टेस्ट भी कर रही थी, उनके लिए वो सरगर्म भी थी, इलेक्शन मुहिम भी चला रही थी, और दूसरी तरफ वो इस्तीफ़ाओं के हवाले पे पीपल्स पार्टी पे प्रेशर भी डाल रही थी। तो ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें थीं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि नहीं, थोड़ा सब्र कर लें, इस्तीफ़ाओं के बग़ैर हम जितना प्रेशर डाल सकते हैं हुकूमत पे वो डाल दें। अब इस सारी सूरत-हाल में एक बड़ा इत्तेहाद अपोजिशन का, और अपोजिशन के इस इत्तेहाद ने काफ़ी कुछ गेन किया। हासिलात उनकी ये थी कि एक वो मूवमेंट चली, मुतहरक हुए लोग, जमातें मुतहरक हुई, और जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ था उसको एक्सपोज किया।
اور جو اسٹیبلشمنٹ ایک حاوی تھی تمام سیاسی جماعتوں پہ، ان کو ایکسپوز کیا اور ایک سیاسی ماحول بنایا۔ اس سیاسی ماحول بنانے کے بعد دو بڑی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کوشش کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ یہ کوششیں جاری تھیں، استعفاؤں کا معاملہ الجھ گیا اور پھر اس اختلافات اس نہج تک پہنچے کہ لانگ مارچ کا جو اعلان کیا گیا تھا اس کو پھر ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ٹی ایم کے صدر ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری کا فون پہ بات کرنے سے انکار کیوں کیا، وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ جب استعفاؤں کے حوالے سے معاملہ نہیں بن سکا، لانگ مارچ ملتوی ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان نالاں بھی ہو گئے۔ پھر پیپلز پارٹی اگلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کو نوٹس جاری ہو گیا اور نوٹس شاہد خاقان عباسی نے جاری کیا پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو۔ پہلے عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی، پھر پیپلز پارٹی نکلی۔ اچھا، اس نوٹس کو لے کر اگر یہ دیکھا جائے، یہ شوکات نوٹس تھا۔ یہ شوکات نوٹس اصل میں مولانا فضل الرحمان کی اس میں رضامندی یا مولانا فضل الرحمان کا خود کا فیصلہ نہیں تھا، یہ شاہد خاقان عباسی کا بھی خود کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے جو اہم کردار وہ اعظم نذیر تارڑ نے کیا۔ لیکن اس کے بیچ میں یہ ایشو آیا سینٹ چیئرمین کے حوالے سے، جو فارمولہ طے ہوا تھا سینٹ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر، اس فارمولے پہ پیپلز پارٹی اسٹینڈ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی مکر گئی۔ جو اصول طے ہوا تھا، اصول یہ طے ہوا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا ہوگا اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مسلم لیگ نواز کا ہوگا۔ لیکن پھر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی جو کہ سینٹ چیئرمین کے امیدوار تھے، وہ شکست کھا گئے، اور جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے امیدوار، وہ بھی شکست ان کو مل گئی۔ تو پیپلز پارٹی نے پھر اپوزیشن لیڈر اس فارمولے کے تحت یا اس سوچ کے تحت اپنا نامزد امیدوار کر دیا کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی جو اپوزیشن کی، وہ لارجسٹ سنگل پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اس لیے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا حق ان کا بنتا ہے۔ اس پہ زیادہ اختلافات ہوئے اور اعظم تارڑ جو کہ نواز لیگ کے سینیٹر تھے، انہوں نے اپنا گروپ قائم کیا اور اس گروپ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو الگ نشستیں ہوں گی۔ انہوں نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جو شوکات نوٹس جاری ہوا، وہ ایک وکیل جو مسلم لیگ نواز کے کئی رہنماؤں کے وکیل بھی تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کی جو قتل کیس تھا اس میں جو ملوث پولیس اہلکار تھے ان کے بھی وکیل تھے اعظم تارڑ، تو ان کی جو ذہنی سوچ تھی اس کے بنیاد پہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کو شوکات نوٹس جاری ہوا۔ اس شوکات نوٹس نے دونوں جماعتوں کو ناراض کیا اور پہلے مرحلے میں عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے جو عہدیدار تھے پی ٹی ایم میں ان کو سرنڈر کروایا، وتھڈرا ہو گئے، وہ عہدے چھوڑ دیے، اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی اسی پہ ناراضگی کا اظہار کیا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے نوٹس پھاڑ دیا پریس کانفرنس میں اور اپنے جو عہدیدار تھے وہ واپس بلا لیے، پی ڈی ایم کا حصہ بہرحال نہیں رہے۔ لیکن پھر آگے چل کے یہ کہانی دوسرا رخ لیتی ہے اور ایک دن مولانا فضل الرحمان کے پاس پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کے خاص دوست کہیں یا سیکریٹری کہیں یا خاص نمائندہ کہیں ان کو، ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے اور انہوں نے جو بات چیت کی اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا مولانا صاحب نے یہ سمجھا کہ پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آنا چاہتی ہے۔ مولانا صاحب نے اس کے بعد جو اجلاس بلایا تھا اس میں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کو روک دیا تھا کہ بیان بازی نہ کی جائے ایک دوسرے کے خلاف۔ عبدالقیوم سومرو کی اس میٹنگ میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی یعنی جو 6 مئی کو ہوئی، وہ راجہ پرویز اشرف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ لمبی ملاقات تھی، 3.5 گھنٹے ملاقات رہی اور اس میں کافی باتیں ہوئیں۔ کافی باتیں کیا ہوئیں؟ کیونکہ راجہ پرویز اشرف پی ڈی ایم میں وائس چیئرمین تھے، نائب صدر تھے بلکہ،
تو ان کو وہ ذمہ دار بھی تھے، اور ان کی ملاقات کے حوالے سے یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ کوئی زبردست قسم کا پیغام لے کے آئے آصف علی زرداری کا، اور پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے اس پی ڈی ایم میں۔ اور یہ بھی تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی کو جھانسا دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کی، لیکن وہ بات نہیں بنی، تو پھر اب پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آنا چاہتی ہے، یہ ایک تاثر تھا۔ لیکن جب ہم نے ذرائع سے معلوم کیا کہ راجہ پرویز اشرف کی اتنی لمبی ملاقات مولانا صاحب سے ہوئی تو اس میں کیا باتیں تھیں، تو بتایا گیا کہ راجہ پرویز اشرف نے ان 3-3.5 گھنٹوں میں کوئی کام کی باتیں نہیں کی، بس بات یہ ہوئی کہ جناب یہ پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ وہ بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور تو وہ عیادت کے لیے آئے، اور سیاسی صورتحال پہ گپ شپ ہوئی، ملکی جو مسائل تھے ان پہ بات چیت ہوئی، عمران خان اور ان کی حکومت کی جو پالیسیز تھی ان پہ بات چیت ہوئی، عوام کے لیے جو مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ملک کی معاشی صورتحال ٹھپ ہو گئی ہے، اس پہ بات چیت ہوئی۔ اور بس وہ ذرائع کہتے ہیں کہ ایک بات سے دوسری بات نکلتی جا رہی تھی، لیکن ان تمام باتوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے، یا پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کا کوئی خاص پیغام تھا مولانا فضل الرحمان کے لیے، یا اپنی غلطی تسلیم کرنے کے حوالے سے جیسے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلی ملاقات ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو یعنی آصف علی زرداری کے خصوصی نمائندے، جو کہ خود ایک وقت میں جمعیت طلباء اسلام کے سرگرم مرکزی رہنما رہ چکے ہیں، مرکزی کنوینر رہ چکے ہیں، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو آدھا حصہ اس کے وہ جو دھڑ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن سر اس کا جمعیت العلماء اسلام کا JUIF کا ہے، یعنی وہ آدھے JUIF کے ہیں، آدھے پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں انہوں نے زور دیا مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کہ یہ اتحاد جو ہے وہ برقرار ہونا چاہیے، آپ کی بات آصف علی زرداری سے آپ بات کریں، بلکہ وہ ذرائع کہتے ہیں کہ قیوم سمرو نے فون ملا کے آصف علی زرداری کا نمبر ملا کے مولانا کو دیا، لیکن مولانا صاحب نے انکار کر دیا۔ انکار کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بات سوچیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں۔ انہوں نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے ہماری پالیسیز جو تھیں، اصولی جو اتفاق تھا یا اصولی فیصلہ تھا، اس سے اختلاف کیا ہے پی ڈی ایم سے۔ اب بات چیت ہوگی تو وقار جو ایک وقار سے ہوگی، یعنی کوئی طریقہ کار سے ہوگی، کوئی باوقار نمونے بات چیت ہوگی، اس طرح فون پہ بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ کہتے ہوئے مولانا صاحب نے فون پہ بات کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی کوشش ہے، اگر پیپلز پارٹی دل سے چاہتی ہے تو وہ انیشیٹو لے، اور وہ انیشیٹو ڈاکٹر قیوم سمرو یا راجہ پرویز اشرف نہیں لے سکتے، وہ جو قدم ہوگا وہ آصف علی زرداری خود اٹھائیں۔ جب وہ قدم اٹھائیں گے تو پھر پی ڈی ایم اس حوالے سے فیصلہ کرے گا کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح قبول کرنا ہے، پیپلز پارٹی سے کن شرائط پہ بات ہوگی۔ باقی اس طرح فون پہ بات کر کے معاملے کو اس طرح حل کر نہ لیا جائے، نئی معاملہ یہ فون پہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس اسٹوری تھی، ناظرین کو بتانا ہم چاہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کی خواہش تو ضرور ہے، لیکن بات اب تک نہیں بن رہی، اور بات بنانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی تو پیپلز پارٹی کو کرنا ہوگی، کوئی قدم اٹھانا ہوگا تو پیپلز پارٹی ہی اٹھائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو 3-4 مرتبہ مہلت دے چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں یعنی عید کے بعد اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔